बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं, लेकिन इत्मीनान बख्श बात भी है आज की वीडियो में। और तशवीश की बात तो ज़ाहिर है कि है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात अब बयानबाजी से आगे बढ़ चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला, उसमें जानी नुकसान की हकीकत क्या है, इसमें कितना जानी नुकसान एक तरफ से और कितना जानी नुकसान दूसरी तरफ से हुआ है, इस सारे मामले पर आज की वीडियो में बात करनी है। और जो एक इत्मीनान बख्श बात है वो भी आपको बतानी है और कुर्म की सूरत हाल भी आपको बतानी है, जिस हवाले से सोशल मीडिया पे ये तासुर दिया जाता रहा कि जी मुआहदा हो गया है। कोई मुआहदा नहीं हुआ, डेड लॉक जो है वो बरकरार है। भारी असलहा की हवालगी एक बड़ा जो है इसमें रुकावट बन चुकी है और ख़दशा ये है कि ये मुआहदा जो है ये ख़तरे में पड़ सकता है। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिए। ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप किस शहर से, किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अफ़गानिस्तान पर जो पिछले मंगल को पाकिस्तान की तरफ से फ़िज़ाई कार्रवाई की गई और उसमें 50 के लगभग लोग जाँ बहक हुए, तो उसके बाद सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। एक तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि कुरम के पास यानी अफ़गान सरहद के करीब डांडे पटन के इलाके में पाकिस्तानी फ़ोर्सेस और अफ़गान फ़ोर्सेस के माबैन झड़प हुई है और इसमें उस वक्त कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। इसके बाद जब तारीख़ बदली, उसके तकरीबन 4:30 बजे का टाइम बताया गया है कि दोनों मुल्कों की फ़ोर्सेस के माबैन एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और उसमें ये बताया गया है कि इब्तिदा जो है ये अफ़गानिस्तान की तरफ से हुई और उसमें ये दो मुख्तलिफ़ मकामात, एक अली शेर का मकाम है और एक डांडे पटन का मकाम है। कुरम के करीब जो है खोस्त और पख्तिया के मकामात पर ये सरहदी झड़पें हुई हैं और इसमें एक तो मैं आपको ये बताऊं कि अफ़गान साइड से 3 अफराद जा बहक हुए हैं और 9 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी साइड से एक सिक्योरिटी अहलकार जो है जिसका नाम ऐनुल्लाह बताया गया है, ये जाँ बहक हुआ है और 7 सिक्योरिटी अहलकार जो हैं ये ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी हलाकतों के हवाले से, मौत के हवाले से आदाद व शुमार हैं, ये दुरुस्त नहीं हैं। और इसमें ज़ाहिर है कि आपको पता है कि जब दो मुल्कों की झड़पें होती हैं या जंग होती है तो उसमें प्रोपेगेंडा का भी सहारा लिया जाता है और प्रोपेगेंडा ये है कि जो हलाकतों की तादाद है उस हवाले से एग्ज़ैजरेशन की जाती है, मुबालगे से काम लिया जाता है। दोनों मुल्कों के माबैन आग लग चुकी है। इस आग के ऊपर ठंडा पानी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों मुल्कों के मफाद में ये चीज़ नहीं है कि दोनों मुल्क दुश्मनों की तरह लड़ें। दो बिरादर हमसाया इस्लामी ममालिक हैं। एक तरफ भी अगर जानी नुकसान होता है तो मुसलमान का नुकसान होता है, दूसरी जानिब भी अगर जानी नुकसान होता है तो मुसलमान का नुकसान होता है। ये वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर सोचना चाहिए। अगर हमारे सदियों पुराने ताल्लुकात हैं इन दोनों मुल्कों के, जो सरहद पार कबाइल हैं, यानी पाकिस्तान तो खैर 1947 को वजूद में आया था, लेकिन अगर आप इस रीजन के लोगों को देखें, इस खित्ते के ताजरों को या यहाँ आबाद कबाइल को देखें तो इनके सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। ये जो है मजहबी ताल्लुकात हैं, ये सकाफ़ती ताल्लुकात हैं, ये लिसानी ताल्लुकात और रवाबित हैं, तिजारती रवाबित हैं। तो इन सब चीज़ों को नुकसान पहुँच रहा है और इसमें किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इत्मीनान बख्श बात यह है कि आज अफ़गान हुकूमत का जो एक सियासी कमीशन है उसका एक हंगामी इजलास हुआ सदारती महल में काबुल में, और इसकी सरबराही नायब वज़ीर-ए-आज़म मौलवी अब्दुल कबीर ने की। और इसमें मौलवी जो अब अमीर ख़ान मुत्तकी हैं, वज़ीर ख़ारजा,
یہ بھی شریک ہوئے۔ جو دوحہ میں سیاسی دفتر ہے قطر میں، اس کے سربراہ سہیل شاہین نے اس میں شرکت کی۔ افغان انٹیلیجنس چیف عبدالحق وثیق اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور جو افغان وزیر اطلاعات ہیں خیر اللہ خیر خواہ، یہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ باقی جو دیگر متعلقہ افغان حکام ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ تو اس اجلاس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ جو خطے کی صورتحال ہے، خصوصاً پچھلے منگل کو جب پاکستان کی طرف سے فضائی کارروائی کی گئی اور اس میں جانی نقصان ہوا، تو اس پر بھی افسوس کا اظہار کیا گیا، اور اس بات کا عزم ظاہر کیا گیا کہ افغان سرزمین کا دفاع کیا جائے گا اور افغان عوام کا دفاع کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو میں لفظ یا الفاظ اطمینان بخش کے استعمال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں اس بات کی ضرورت پر زور دیا گیا کہ جنگ جو ہے یہ اس خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جو دو طرفہ تعلقات کی خرابی ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ افغان جو کابینہ ہے، افغان جو وزراء ہیں، یہ کچھ وزراء اس ساری صورتحال سے خاصے پریشان ہیں۔ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ اور ان کے قریبی ساتھی جو قندھار میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس ساری صورتحال سے ظاہر ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہیں، وہ مضطرب ہیں، کیونکہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک کے ساتھ اس کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ روابط اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ روس جیسے ملک نے، جس نے کبھی ایک زمانے میں افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا، اس نے کافی عرصے بعد افغان طالبان کو اپنی دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ روسی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ جس میں راہ ہموار ہوئی تھی کہ افغان طالبان کو روس کی جو دہشت گردوں کی فہرست ہے اس سے نکال باہر کیا جائے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے باقاعدہ اس قانونی مسودے پر دستخط کر دیے ہیں، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر افغان طالبان جو ہیں روس کی دہشت گردوں کی فہرست سے باہر نکل چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے افغان طالبان کے لیے۔ اگر افغان طالبان کے ساتھ یا افغانستان کی حکومت کے ساتھ دنیا کے روابط بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کے جو روابط ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ تو اس کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ ایک طرف محمد صادق خان کابل میں جا کے سفارتکاری کرتے ہیں، اس ساری صورتحال کو بہتر ٹریک پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف بمباری ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کی جو تعلقات ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں۔ انتہائی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہ دو ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر دشمنوں کی طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے دونوں ملک جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، دونوں ملکوں کے عوام متاثر ہوں گے، دونوں ملکوں کی تجارت متاثر ہوگی۔ دونوں ملک ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، اور موجودہ اس خطے کی صورتحال اور پھر دنیا کے مختلف ریجنز کی صورتحال کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو پھر پاکستان اور اس کی معیشت اور اس کی اندرونی جو امن و امان کی صورتحال ہے یا جو سیاسی صورتحال ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک دوسرا محاذ مغربی سائڈ پہ کھول لے۔ جو چیلنجز افغان طالبان کو درپیش ہیں داعش کی صورت میں، یا جو اس کو دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا، اس تناظر میں یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان یہ کوشش کرے کہ اس کے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں۔ تو کیا وہ ایسے نکات ہیں کہ جن پر بات ہو سکتی ہے، کہ جن پر مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے؟ یہ ساری صورتحال سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس میں پھر ایگزیجریشن ہوگی، اس میں اگر مبالغے سے کام لیا جائے گا، جھڑپ ہوگی، اور اس میں پھر بتایا جائے گا کہ اتنا نقصان ہوا اور اتنا نقصان ہوا، تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات بگڑیں گے۔ ایک تو جو اندرونی دباؤ کا سامنا تھا پاکستانی فضائی کارروائی کے بعد افغان حکومت کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے کہ افغان عوام بھی جو جس طریقے سے ان کی ذہن سازی ہوئی ہے، پاکستان مخالف جذبات ہیں وہاں پہ، تو اگر وہاں سے کوئی کارروائی کی گئی اور اس کو جوابی آپریشن کا نام دیا گیا ہے، تو پھر اس صورتحال کے حوالے سے بھی دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر اس آگ کے اوپر پانی نہیں ڈالا جا سکتا تو اس آگ کو مزید بھڑکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں ملک جو ہیں
ایک دوسرے کے قریب آئیں، بیچ میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں۔ ایک تازہ خبر، ڈیر اسماعیل خان ٹانک ہتیالہ روڈ کے اوپر یہاں پر ایک پوسٹ پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ یہ خبر شاید آپ تک نہیں پہنچی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک خودکش بمبار نے اس ایک پوسٹ کو، سیکیورٹی فورسز کی ایک پوسٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی کو ملیٹنٹس نے اپنی تحویل میں لیا تھا، اور اطلاع یہ تھی کہ اس گاڑی کو خودکش دھماکے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے سے فورسز تیار تھیں، اور یہ حملہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ناکام بنایا گیا ہے۔ 3 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس علاقے سے جو ہے وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ کرم کا معاملہ جو ہے، آج ایک فائنل مذاکرات ہوئے دونوں فریقین کے مابین، جو ایک سرکاری جرگہ ہے کوہاٹ میں۔ اس کی کوشش رہی کہ آج معاہدہ ہوا ہے، لیکن اس میں ڈیڈ لاک آیا ہے۔ ڈیڈ لاک جو ہے وہ بھاری اسلحہ کی حوالگی کے حوالے سے ہے۔ ایپیکس کمیٹی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام بنکرز جو ہیں، مورچے، یہ خالی کروائے جائیں گے اور یہ مسمار کیے جائیں گے، اور توپ شکن جو ہے، اینٹی کرافٹ، اینٹی ٹینک میزائل جو ہیں، اس قسم کے بھاری ہتھیار یہ حکومت کے حوالے کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ایک فریق کو اعتراض تھا۔ پھر معاملہ یہ ہوا، یہ ہوا کچھ جرگہ اراکین کی طرف سے کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ حکومت کے بجائے اس جرگہ کے یا فریقین کے جو مشران ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ تو ایک فریق نے صاف انکار کر دیا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر بھاری اسلحہ حوالے کیا جانا ہے تو وہ حکومت کے حوالے ہونا چاہیے۔ بگن بازار میں باقاعدہ دھرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ایک فریق کی طرف سے دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیڈ لاک آیا ہے، معاہدہ بھی نہیں ہوا، اور بتایا یہ گیا ہے کہ 31 دسمبر کو دوبارہ سے فریقین بیٹھیں گے، اور تب جا کے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ معاہدہ ہو، لیکن خدشات بیچ میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ تھی اس وقت تک کی اپڈیٹس، اور اسی طرح کے جو معاملات ہیں، جو ایشوز ہیں، ان میں اگر آپ کی دلچسپی ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔